बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सफ़र के आगाज़ से उम्रा के इख्तिताम तक के तमाम मराहिल बयान करेंगे। ये वीडियो सुनने से पहले आप इस सीरीज़ की पिछली तमाम वीडियोस ज़रूर सुन लीजिए। आते हैं उम्रे के सफ़र के आगाज़ की तरफ। अगर आप मदीना मुनव्वरा से उम्रे के लिए जा रहे हैं तो होटल से गुस्ल करके एहराम पहन लीजिए। अगर आप बस के ज़रिए मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जा रहे हैं तो अमूमन बसें मीकात के मकाम यानी मस्जिद जुल हलैफा रुकती हैं, वहाँ से भी आप एहराम पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और मुल्क से उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं तो घर से गुस्ल करके साफ सुथरा लिबास पहन लीजिए। गुस्ल पसंदीदा है, लाजिम नहीं। अगर बीमारी या सर्दी है तो बगैर गुस्ल के भी एहराम पहना जा सकता है। मखसूस अय्याम वाली ख्वातीन के लिए भी गुस्ल पसंदीदा है। एहराम पहनने से पहले बेहतरीन सी खुशबू बदन पर लगाना पसंदीदा है। एहराम के बाद खुशबू नहीं लगानी। पहले लगाई हुई खुशबू की महक एहराम पहनने के बाद भी आती रहेगी, इसमें कोई गुनाह नहीं। एहराम एयरपोर्ट पहुंचकर बोर्डिंग से कुछ देर पहले जहाज में सवार होने से पहले पहन लीजिए। औरतें अपने घर से ही अपने एहराम का लिबास, जो कि आम कपड़े ही हैं, पहनकर रवाना हों। आप नियत मीकात से कुछ देर पहले या जहाज उड़ने के कुछ देर बाद कर लें। अमूमन जहाज में मीकात से कुछ देर पहले पायलट ऐलान कर देता है कि अब हम मीकात से गुजरने वाले हैं। आप नियत उस वक्त भी कर सकते हैं। मर्द एहराम पहनकर कंधा नंगा न करे, वो सिर्फ उम्रे के तवाफ के लिए लाजिम होता है। एहराम के बगैर 2 रकत नफल भी सुन्नत से साबित नहीं। एहराम पहनकर मीकात से गुजरते हुए ये अल्फाज कहें, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में उम्रे के लिए हाजिर हूँ। अगर किसी को ये डर हो कि अपनी बीमारी या किसी और वजह से उसे उम्रा रोकना पड़ सकता है तो वो इन अल्फाज के साथ अल्लाहुम्मा महिल्ली हैसु हब्बतनी, ए अल्लाह मेरे हलाल होने यानी एहराम खोलने की जगह वही है जहाँ तू मुझे रोक दे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर उम्रे में किसी वजह से रुकावट पेश आ गई और आपको एहराम खोलना पड़ा तो आपको फिदिया नहीं देना होगा। और अगर नफली हज के लिए जाते हुए ये नियत कर लेंगे तो कज़ा भी नहीं देनी पड़ेगी। एहराम की नियत करने के बाद तलबी मुसलसल पढ़ते रहना है, मर्द ऊंची आवाज़ से और औरतें धीमी आवाज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबी उम्रा अदा करने के लिए मस्जिद हराम में दाखिल होने से पहले बार बार पढ़ते रहिए। मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद आपने तलबी नहीं पढ़नी। अगर किसी और की तरफ से उम्रा अदा कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा के बाद अन कह के उसका नाम लें। एहराम की नीयत के बाद ये सब काम मना है। लड़ाई झगड़ा, गुनाह का काम, मियाँ बीवी का ताल्लुक, नाखन बाल काटना, खुशबू वाला साबन शैम्पू क्रीम का इस्तेमाल करना। जहाज़ में अमूमन खुशबू वाले वेट टिश्यूज़ होते हैं, उन्हें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोज़े जराबें पहनना, औरतें दस्ताने नहीं पहनेंगी और चेहरे पर नकाब नहीं लगाएंगी। खुश्की का शिकार, निकाह का पैगाम भेजना, मर्द का सिला हुआ कपड़ा पहनना, पगड़ी, टोपी या रुमाल से सर ढांपना, गुस्ल करना, एहराम तब्दील करना, मरहम पट्टी, सुरमा डालना, ये सब जायज़ हैं। जो बाल खुद गिर जाएं, इसमें कोई गुनाह नहीं। बीमारी में दवा लेना, खारिश का इलाज करवाना, छतरी का इस्तेमाल, ये सब जायज़ है। एहराम की हालत में सांप, बिच्छू, कौवा, चील, काटने वाले कुत्ते, इस तरह के किसी भी मूज़ी जानवर को मारा जा सकता है। मस्जिद हराम में उम्रे के लिए दाखिल होते वक्त दायां पाँव मस्जिद में रखिए। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक भी पढ़ सकते हैं। मस्जिद में नमाजियों के सामने से गुजरना बहुत गुनाह है। जहाँ तक मुमकिन हो इससे बचिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बैतुल्लाह पर पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ की जाए वो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। ये बात मुस्तनद नहीं। बैतुल्लाह में कोई मकरूह औकात नहीं। वहाँ 24 घंटों में जब चाहें तवाफ और नफल अदा कर सकते हैं। उम्रा या हज करने वाला तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो तवाफ से उम्रे का आगाज़ करेगा। इसे तवाफ़ कदूम कहते हैं। तवाफ के लिए बावज़ू रहना लाजिम है।
اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیا جائے اور جہاں سے چکر چھوٹا ہے تو اسی چکر سے دوبارہ شروع کرے۔ عمرہ کرنے والا مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کرے گا۔ یہ صرف عمرے کے لیے طواف میں پابندی ہے اور پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آہستہ آہستہ دوڑنا ہے۔ عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ طواف سے پہلے فون سائلنٹ پر لازمی لگائیں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا اسے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنے یا صرف اس کی جانب دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنے سے ہوگی۔ دور سے بوسہ نہیں دینا، صرف اشارہ کافی ہے۔ اور دور سے حجر اسود کی سیدھ میں آنے کے لیے ایک سبز لائٹ آپ کو اپنے دائیں طرف دیوار پر نظر آئے گی اور فرش پر ایک سبز رنگ کی پٹی ہوگی۔ بس اس پٹی اور لائٹ سے بسم اللہ، اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر پڑھ کر طواف کا آغاز کریں۔ رش میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکم پیل کرنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اس بھیڑ میں پھنسنا، ٹکرانا سب گناہ ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لازمی نہیں، لیکن دوسرے کو اذیت دینا حرام ضرور ہے۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ دعا پڑھ کر جتنا خانہ کعبہ سے دائیں طرف چل سکیں بہتر ہے۔ اس طرح رش میں پھنسے بغیر اطمینان سے آپ چکر پورے کر سکیں گے۔ ایک چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر پورا ہوتا ہے۔ اس موقع پر 7 دانوں والی تسبیح بہت فائدہ دیتی ہے۔ آپ نے یہ چکر حتیم کے باہر لگانے ہیں۔ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے پہلے والے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اسے ہاتھ لگانا مسنون ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے اگر مشکل ہو تو پھر ہاتھ لگائے بغیر وہاں سے گزرنا ہے۔ رکن یمانی کو صرف چھوئیں، بوسہ نہ دیں۔ اگر چھونا ممکن نہ ہو تو پھر بغیر اشارہ کیے گزر جائیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا پڑھنا ہے۔ بیت اللہ کا طواف اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے، لہٰذا کوئی اچھی سی دعاؤں کی کتاب لے لیں۔ 7 چکروں میں بہت ٹھہر ٹھہر کر ادب سے غور و فکر کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعاؤں کی زبان میں التجائیں کریں۔ اپنی مادری زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ خاموشی سے بھی چکر لگا سکتے ہیں، بس باتیں یا سیلفی لینے سے گریز کریں۔ عموماً گروپ لیڈر طواف کرتے ہوئے دعائیں پڑھتے اور لوگ پیچھے پیچھے گروپ کی صورت میں دعائیں دہراتے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کو اپنی اونچی آواز سے اذیت دینا کہ ان کی عبادت اور دعاؤں میں خلل آئے، یہ ناجائز ہے۔ پھر اس طرح بغیر سوچے سمجھے دعائیں دہراتے جانا، اس سے ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسے خوبصورت ہوگا۔ بعض لوگوں نے طواف کے ہر چکر کی الگ دعا بنائی ہوئی ہے۔ یاد رہے، ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں، صرف ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان مسلسل کرنی ہے۔ باقی ہمیں اس معاملے میں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جو دعا دل چاہے، اچھی لگے، جو ذکر کرنا چاہیں وہ پڑھ لیں۔ ناپاک حالت میں خواتین طواف نہیں کریں گی، نہ ہی مسجد حرام میں داخل ہوں گی۔ جیسے ہی کسی کو یہ حالت پیش آئے وہ فوراً مسجد حرام سے باہر چلی جائے۔ طواف کرنے والا جب 7 چکر مکمل کر لے تو اگر رش نہ ہو تو مقام ابراہیم کے قریب، ورنہ جہاں حرم میں آسانی سے جگہ ملے طواف کی 2 رکعتیں ادا کرے۔ پسندیدہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون والی اور دوسری میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے۔ طواف کر کے کسی کو بخشنا سنت سے ثابت نہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر دعا مانگیں۔ خوب جی بھر کر زمزم پینا اور سر پر ڈالنا مسنون ہے۔ عمرے کی صحیح کے لیے صفا پہاڑ کی طرف جائیں۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان 7 چکر آپ نے ایسے لگانے ہیں کہ صفا سے چکر کا آغاز کر کے مروہ پہ پہلا چکر مکمل ہوگا، پھر مروہ سے واپس صفا آتے ہوئے 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طرح پورے 7 چکر لگانے ہیں، جس کا آغاز صفا سے ہوگا اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ صفا پہاڑی کی طرف آتے ہوئے پڑھیں
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر پڑھیں ابدأ بما بدا اللہ بہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج و عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان خوب جاننے والا ہے۔ پھر صفا پر پہنچنے کے بعد کوشش کریں بیت اللہ نظر آ جائے۔ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیے اور یہ کلمات 3 دفعہ دہرائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کا ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اس کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس اکیلے نے کئی لشکروں کو شکست دی۔ صفا پر ہاتھ اٹھا کر اپنی کچھ اور دعائیں یا قرآنی اور مسنون دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ صفا پر یہ اذکار کرنے کے بعد دائیں راستے سے مروہ کی طرف روانہ ہوں، اور سبز نشانات کے درمیان مرد حضرات ہلکی ہلکی سی دوڑ لگائیں۔ بیمار، بوڑھے، بھاری جسامت والے اگر نہ دوڑ سکیں تو کوئی گناہ نہیں، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ صحیح میں ایک دعا ثابت ہے: رب اغفر ورحم انک العز الاکرم۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ صحیح کے دوران کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، یہ بھی اصلاً طواف ہی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ مروہ پہنچ کر وہی دعا کرنی ہے جیسے صفا پر کی تھی۔ پھر مروہ سے واپس صفا کے درمیان سبز نشانات پر ہلکی دوڑ، صفا و مروہ پر وہی دعائیں جو پہلی دفعہ صفا پر پڑھی تھیں پڑھنی ہیں۔ صحیح کے لیے وضو کی شرط نہیں، لیکن وضو کرنا بہتر ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ اگر صحیح روکنی پڑے تو وہیں سے سلسلہ شروع کریں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ صحیح کے دوران تھک جائیں تو تھوڑا آرام کر لیں، نماز کا وقت آ جائے تو جماعت سے نماز پڑھیں۔ صحیح سے فارغ ہو کر مرد حضرات اپنے سر کے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں۔ سر کو مکمل صاف کروانا پسندیدہ ہے، چھوٹے بال بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ بعض مرد حضرات صرف چھوٹی سی لٹ کاٹ لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ عورتیں اپنے بالوں کی ایک لٹ نکال کر انگلی پر بال لپیٹ کر اتنے بال کاٹیں گی۔ یاد رہے، خود اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں یا منڈوا سکتے ہیں اور دوسروں کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہوا، عمرہ مبارک۔ جب تک سر کے بال مکمل نہ منڈوائے جائیں یا چھوٹے کرائے جائیں، انسان حلال نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پہلے عمرے کے لیے سر منڈوا لیں، باقی میں ضرورت نہیں۔ ہر دفعہ پورے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کتروانے ہیں، ایک آدھ جگہ سے بال کٹا کر کام نہیں چلے گا۔ صحیح کے بعد 2 رکعت نفل سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دوران طواف بیت اللہ کو نہ دیکھیں، ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں۔ عمرہ ایک سفر میں ایک ہی ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہاں، اگر پہلے جا کر عمرہ ادا کر لیا پھر مدینہ جا کر دوبارہ مکہ آنا ہے تو پھر دوسرا عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن بار بار مسجد عائشہ جانا اور عمرہ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ بعض خواتین پیریڈز روکنے کے لیے حج و عمرہ میں دوائیاں استعمال کرتی ہیں۔ اگر ان کی ڈاکٹر اجازت دے تو اس کے مشورے سے یہ استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔